अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 13 दिसंबर है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एसएसयू के तोड़े जाने के अमल के शुरुआत करने की है। आज एसएसयू का एक बहुत बड़ा बाजू 15 एसएसयू से काट दिया गया, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल को ये एजाज हासिल है कि आज से 33 रोज कबल यानी कि 10 नवंबर को मैंने ही सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक की थी कि आईजी सिंध एसएसयू को तोड़ने का इरादा रखते हैं और एक एक करके एसएसयू की यूनिट को जो है एसएसयू से अलग कर दिया जाएगा, और वो दिन आज आ गया है। इस खबर की अहम तफसील जो है वो आगे चलकर अपने प्रोग्राम में बताएंगे। और आज के प्रोग्राम में जो है और बहुत सारी खबरें शामिल है, जिसमें एक ऐसे डीआईजी पर भी बात करेंगे जिन्हें आईजी ने मुकदमा एफआईआर 762/2023 पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उन्हें झड़का, बल्कि एक तरीके से जराये का कहना है कि उन्हें शटअप कॉल दी गई कि वो इस तफ्तीश में कोई मुदाखलत ना करे। वही तफ्तीश है जो कि अंडर ट्रेनिंग डीएसपी उमेर तारिक बजारी से मुतालिक है, जिसमें आज पता चला है, ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि उसमें उनको चालान कर दिया गया है। और उसी मुकदमे में मुलविस जो उनके कमांडर थे, उनके सरपरस्त थे, यानी कि साउथ के एसएसपी उस वक्त के इमरान कुरैशी को दूध में से मक्खी की तरह से निकाले जाने की भी इत्ला मिली है। आज ही के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक अंडर ट्रेनिंग डीएसपी यानी कि उमेर तारिक बजारी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक और अंडर ट्रेनिंग एएसआई गुलिस्तानी जोहर के मिस्टर जाफरी जो है शबीर हसन जाफरी, उनकी भी गिरफ्तारी की इत्ला मिली है। इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में जो है कुछ मुजोर एसएचओस पर बात करेंगे जो कि अपने अफसरों के कम, पुलिस महकमे के कम और सियासतदानों के जो है वो वफादार ज्यादा हैं। वो कौन कौन से एसएचओस हैं उस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं। आज के प्रोग्राम में जो है एक कांस्टेबल धनी बख्श मीर हसन की जो है वो आईजी से मुलाकात की भी खबर है, गरचे वो आईजी के जराए वहां से कोई कंफर्म नहीं हो सकेगी, लेकिन खुद उस कांस्टेबल के दोस्तों के जरिए जो है हमारे नुमाइंदे को ये इत्ला मिली कि उस कांस्टेबल की आईजी से मुलाकात हुई है। वो खबर भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि यकीनन आज का दिन जो है वो 15 के पुलिस मुलाजमीन के लिए ईद के दिन से कम नहीं होगा। आज के दिन वो एक कैद से उनको आज़ादी मिल चुकी है और वो आज एक जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और अपने आईजी रिफत मुख्तार राजा के लिए जो है वो हाथ उठा उठा कर दुआएं दे रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह जो है सिंध पुलिस की सरबराही का मौका दे, ताकि सिंध पुलिस से ये जो बरसों की गलाजत है, बरसों की गंदगी है, बरसों की जो ये बीमारियां हैं, वो इस किस्म का मर्द मोमिन और नडर आईजी ही दूर कर सकता है, खत्म कर सकता है। जिसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो एसएसयू को तोड़ने के अमल की शुरुआत करने से आज एसएसयू का बहुत बड़ा बाजू कट गया। 15 को अलग करके ये नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं कि ये जारी कर दिया गया। यकीनन ये एक बहुत ही तकलीफ दे आर्डर है एसएसयू के बाकियात के लिए, एसएसयू के साबिका डीआईजी के लिए, एसएसयू से हराम खाने वाले दूसरे हाउसेस के बड़े लोगों के लिए, जो कि यहां से महीने के करोड़ों जो है वो डकारा करते थे। अब मौजूदा जो डीआईजी हैं यानी इरफान बिलोच, इसकी जितनी भी मार्केटिंग करे, जहां भी जाए, वो चाहे गवर्नर से जाके मुलाकात करके एसएसयू की अफादियत के बारे में बयान करे या कि निगरान वजीर आला के पास जाए, वहां उनके अफादियत बयान करे, इस मार्केटिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। आईजी एक अज़म कर चुके हैं, आईजी एक फैसला कर चुके हैं कि इस करप्शन के ढेर को उन्होंने खत्म करना है। पुलिस के नाम पे जो एक बदनुमा धब्बा है ये एसएसयू, इसका किबला दुरुस्त करना है और इससे मुंहजोर अफसरों को, जो कि इस इतनी बड़ी जो फोर्स है सिंध पुलिस का जो हिस्सा है, इसको जो अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी इसको एक मल्टी नेशनल कंपनी के तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको वो हर हाल में आईजी खत्म करने का इरादा रखते हैं। इब्तिदाई कार्रवाई में जो है 15 को तोड़ दिया गया है, 15 को अलग कर दिया गया है, डीआईजी एडमिन के अंडर में आ चुके हैं। इसके बाद कोड पुलिस
جو ہے اور سیکورٹی 1 سیکورٹی 2 جو ہے یہ ڈی آئی جی ساؤتھ کے پاس آ جائیں گے، کوڈ پولیس یقیناً بھی ڈی آئی جی ساؤتھ کے پاس آ جائے گی، تو یہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور آخر میں ایک ایس ایس یو باقی رہ جائے گا جو کہ ڈی آئی جی کے کمانڈ میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اپنا ہی کوئی ایک الگ ایس ایس پی ہوگا جو کہ براہ راست آئی جی کے انڈر میں کام کرے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس حکم سے ایس ایس یو کے جو بڑے لوگ ہیں ان میں ایک ہلچل مچ چکی ہے، ان کی ذہنی حالت، جسمانی حالت خراب ہو چکی ہے اور سب کے سب اس وقت بیمار ہو چکے ہیں۔ کوئی ایک اسپتال میں اس کی انٹری بتائی جاتی ہے، کسی کی دوسرے اسپتال میں، یعنی ان کو ایک جلاب لگا ہوا ہے اس وقت کہ یہ آخر آئی جی کر کے آ رہے ہیں۔ تمام طرف سے جو ہے سفارشیں کروانے کے باوجود آئی جی پر آخر ان کی سفارشات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں آئی جی ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے اور ان کے ذاتی مفادات کو اس وقت نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی خواہشات کی راہ میں دیوار بننے کی کوشش کریں؟ وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اقبال آوان نامی جو ڈی ایس پی ہیں، حالانکہ وہ 24 دسمبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے لگ یہ رہا ہے کہ وہ آئی جی کے ہاتھوں سسپینڈ اور ریورٹ کر دیے جائیں گے، کیونکہ جس کانسٹیبل میر حسن ہے یا دنی بخش جس کی پروگرام میں آگے جا کے خبر شامل ہے، انہوں نے جو آئی جی سے آج کل ملاقات کی تھی، گرچہ آئی جی کے ذرائع اس کی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن ان کے اپنے رفقا کہتے ہیں کہ نہیں، آئی جی سے ان کی 1 to 1 ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات کا فیصلہ اس وقت کر دیا گیا تھا جب وہ آئی جی سے 9 دسمبر کو میس میں ملے تھے، جہاں آئی جی اچانک گئے تھے ایس ایس یو کے میس میں، اور وہاں پر جو ہے وہ آئی جی نے انہیں جو ہے ان کا او آر کہہ دیے تھے کہ انہیں 12 دسمبر کو ان سے ملاقات کروائی، اور اب آج جو ہے 12 دسمبر کو یعنی کہ منگلوار روز ان کی ملاقات ہوئی۔ لیکن ایک ذرائع کا اور اسی کانسٹیبل کو جو ہے ڈرایا دمکایا تھا اس اقبال آوان نے، تو اب اقبال آوان کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں ریٹن میں ان سے کمپلین بھی لے لی گئی تھی، اب کہتے ہیں کہ انہیں اس پہ سسپینڈ اور ریورٹ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ 24 دسمبر کو وہ ریٹائر ہو رہا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کہا جاتا ہے جس طریقے سے وہ انور اورنگزیب ڈی ایس پی اور ملک فرید کو جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایس ایس یو میں جو ہے رکھا گیا اسی تنخواہ پر، اور سرکاری گاڑی اور موبائلیں انہیں دی گئی ہے سابقہ ڈی آئی جی کے حکم پر۔ اسی طریقے سے اس اقبال آوان کو بھی یہ آفر تھی، یہ لالچ دیا گیا تھا کہ تم اگر ہم سے وفادار بن کے رہو تو ہم تمہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے گروپ میں اسی تنخواہ، اسی مراعات پر لے کے چلتے رہیں گے۔ اس لیے یہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کانسٹیبل کو انہوں نے ڈرانے دمکانے کی کوشش کی تھی کہ وہ آئی جی کے سامنے کچھ اور نہ کہے، ان کا یعنی کہ بانڈا نہ پھوڑے، ان کی کمزوریاں، ان کے راز فاش نہ کرے، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے آئی جی سے ملاقات کی، لیکن آئی جی آفس والے جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب معلوم یہ ہے کہ آئی جی کے پاس جو اپنا جو گارڈ ہے ان کے، اس میں بھی ایس ایس یو کے 4-5 کمانڈوز شامل ہیں۔ آئی جی نے ان کمانڈوز سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ ایس ایس یو میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بھی آئی جی کو وہی سب کچھ بتایا جو کہ اس وقت ایس ایس یو میں چل رہا ہے، میس سے متعلق کہ میس میں کتنی کٹنگ ہے اور میس میں کس قسم کا کھانا کھلایا جاتا ہے، اور وہاں کی جو پیٹرول کی جو بندر باٹ ہے، یہ جو شبیر ہے وہاں کا ایم ٹی او، کتنے کروڑوں کا جو ہے یہ پیٹرول جو ہے ایک مہینے میں خود ڈکار جاتا ہے، پی جاتا ہے، یعنی کہ خرچ نہیں کرتا، اور گاڑیوں کی مینٹیننس کے پیسے کون کھاتا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے انہی 5 جو کمانڈوز ہیں انہوں نے آئی جی کو ہر بحث پوری کی پوری بتا دی، جس پر یہ اب کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ میں تہ دل سے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ کا شکر گزار ہوں، ان کا ممنون ہوں کہ وہ ہمارے ایڈوائس پر ہماری خبریں جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ انکوائری کرنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور پولیس کا قبلہ کسی نہ کسی طریقے سے درست کرنے میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میری جانب سے بھی جو ہے 15 کے ان مظلوم پولیس والوں کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور دوسرے جو یونٹ ہے ان کے لیے بھی میری خوشخبری ہے کہ ان کے لیے بھی یہ خبریں، اچھی خبریں آنے والی ہے۔ اب یہ اچھی خبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ڈی آئی جیز کی تبدیلی سے یہ جو تبدیلی کا عمل ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ چاہے جو ہے یہاں پر عرفان بلوچ آ جائے، یا اس کے بعد پیر محمد شاہ آ جائے، یا ان کے پاس ان کا کوئی اور چہیتا لاڈلا آ جائے، اور خود مقصود میمن بھی اگر آپ اس وقت ڈی آئی جی بن کے آتے ہیں تو وہ بھی اپنی جانب بڑھنے والے اس موت کو، اس طوفان کو نہیں روک پائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ میرے جوش اور جذبے کو دیکھ کر ناظرین آپ لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ مجھے بھی کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ آج 15 کو ایس ایس یو سے
الگ کرنے کے اس حکم نامے کے اجرا کی شکل میں بھی بہت خوش ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو 15 ہے، سیکورٹی 1 سیکورٹی 2، یہ تمام بازو جو ہے وہ ایس ایس یو کے کٹ کر اور ایس ایس یو جو ہے وہ ڈائریکٹ آئی جی کے کسی اے آئی جی کے انڈر میں اسے دے دیا جائے. تب جا کے جو ہے ان کا قبلہ درست ہوگا. تب جا کر جو ہے یہ ایس ایس یو کے 13,500 ملازمین کے ڈپلائمنٹ کا پتہ چلے گا کہ یہ آخر کس کھاتے میں کہاں نوکریاں کرنا ہے، کس کی یہ جو ہے وہ دم ہلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کس کے لیے یہ کام کر. تب جا کے یہ راز فاش ہوگا. جب تک اس کے ٹکڑے بکھڑے نہ کر دی جائے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد کا. اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے اس کی. لیکن سب سے پہلے ناظرین، یہ جو نیا حکم نامہ سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے آیا ہے، ایک شاہی فرمان جو کہ خود سینٹرل ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ نے جو ہے وہ وائرلیس پر چلوایا، یہ آپ سنیں. صاحب سینٹرل حکم جناب جہانگیر صاحب سینٹرل تمام ایس ایچ او صاحبان کو سختی سے ہدایت دی جاتی ہے. تمام ایس ایچ او صاحبان کو سختی سے ہدایت دی جاتی ہے کہ ان کے تھانے میں کسی بھی تھانے میں کوئی پرائیویٹ کپڑوں میں اسپیشل پارٹی اوبلک میں ڈالنے اسپیشل پارٹی نمبر 1 ہے. پرائیویٹ کپڑوں میں اسپیشل پارٹی، سادہ کپڑوں میں پرائیویٹ لوگ کام نہیں کریں گے. پرائیویٹ لوگ تھانے میں کام نہیں کریں گے اور نہ کوئی کام کرتا نظر آئے. اس حکم پر سختی سے عمل درآمد ہوگا. اس حکم پر سختی سے عمل درآمد ہوگا اور محافظ صاحبان امپلیمنٹ کرائیں گے. توقف کی صورت میں خود ذمہ دار ہیں. میسج اینڈ. یقیناً یہ ایک اچھا حکم نامہ ہے، یعنی کہ اس طرح کے پولیس والوں کو جو کہ وردی کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، وردی نہیں پہنتے، اور ان کی وردی نہ پہننے کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی جو ہے وہ تھانوں کی سطح پر جو ہے ایس ایچ او کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، سرکاری جو کہ خود سرکاری نہیں ہوتے، یعنی پولیس کے بیٹر ہوتے ہیں یا ڈسمس یا برطرف یا پھر پولیس سے نکالے جانے والے اہلکار ہوتے ہیں، جو کہ بدستور جو ہے وہ ایس ایچ او کی ٹیم میں شامل ہو کر جو ہے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں. اس قسم کی شکایتیں آئی جی کو بہت زیادہ ملی تھی. اسی وجہ سے انہیں یہ حکم نامہ جاری کرنا پڑا کہ اب تھانے میں کوئی سادے لباس میں جو ہے ڈیوٹی نہیں کرے گا. جہاں کوئی خلاف ورزی پائی گئی تو اس ایس ایچ او کے خلاف اور ہیڈ ماڈل کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی. اس قسم کے حکم نامے اس سے قبل بھی جو ہے غلام نبی میمن نے بھی جاری کیے تھے. اسپیشل پارٹیاں ختم کر دی گئی تھی، لیکن ان کے وہ حکم نامے جو ہے وہ صرف آرڈر تک محدود رہے، عملی طور پر اس کے برعکس سب کچھ چلتا رہا. لیکن اب کے بار راجہ رفت مختار نے جو ہے سخت ترین ایکشن اس پر لے لیا. دیکھتے ہیں یہ کہ ان کے اس حکم نامے پر جو ہے کراچی کے ایس ایچ او کس طریقے سے اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں یا کہ نہیں. 762/2023 ایف آئی آر کی کاپی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ عمیر طارق بجاری کے خلاف یہ مقدمہ ہے پیر آباد تھانے میں. اب یہ جو مقدمہ ہے یہ کوئی شاکر نامی کسی بندے نے جو ہے یہ ایف آئی آر درج کروائی تھی. یہ جو ہے وقوع تو 19/11 کا تھا، لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ 21/11 کو درج کی گئی تھی. اس ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے اس کی باقاعدہ ایک انکوائری کی تھی. انکوائری رپورٹ آئی تھی ڈی آئی جی ویسٹ زون عاصم قائم خانی کی جانب سے. وہ انکوائری بظاہر تو بہت ہی ایک مربوط تھی، بہت ہی مکمل تھی، لیکن اس انکوائری کے نتیجے میں جس قسم کی ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا تھا اس پر جو ہے سب سے پہلے میں نے اپنے شو میں جو ہے یہ ایک بہت بھرپور انداز میں جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کا جو یعنی کٹا چھٹا جو میں نے کھول دیا تھا کہ بھئی کس طریقے سے ایف آئی آر کو ڈیمیج کیا گیا ہے. یعنی فیضان نام ہے اس گن مین کا جو کہ یو ٹی کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اس کا فرنٹ مین ہے، اس کا گن مین ہے، اس کے لیے ڈاکہ زنی، اغوا، بلکہ ساری وارداتیں وہی گن مین کرتا چلا آ رہا. لیکن ان کا نام انکوائری میں اور اس کا اصل نام فیضان ہے، لیکن ایف آئی آر میں دیدہ دانستہ فرحان لکھ دیا.
اور سب سے بڑی جو فیور دی گئی تھی اس ایف آئی آر میں اس یوٹی کو، کس نے وہ فیور دی ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ جو فیور دی گئی کہ وہ جو ریکوری ہوئی ڈاکہ زنی کی جو رقم تھی 1.25 کروڑ 1.4 کروڑ روپے، وہ رقم جو ہے وہ ان ملزموں کے قبضے سے نہیں دکھائی گئی، بلکہ وہ رقم جو ہے وہ ایس ایچ او ڈیفینس کے ذریعے مدعی تک پہنچایا جانا جو ہے وہ ایف آئی آر کے متن میں وہ دکھائے گا، جس سے کہ پوری کی پوری ایف آئی آر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ میں نے اس وقت کہا تھا۔ بعد میں جو ہے یہ آئی جی سندھ کی بھی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے خود ان کے ڈی آئی جی کی جانب سے ایک ہاتھ کر دیا گیا ہے، اور پوری طریقے سے جو ہے وہ آئی جی کو مبینہ طور پر ناکام بنانے کے غرض سے جو ہے وہ ڈی ایس پی کو فیسیلیٹ کیا گیا ہے، ڈی ایس پی کو قانونی تحفظ فراہم کر کے انہیں پوری طریقے سے جو ہے اتنے بڑے کیس سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح کی یعنی کہ ایک فضول قسم کی جو ایف آئی آر درج کی، اس ایف آئی آر میں ستیہ ناش کر دیا پورے کے پورے ایونٹ کا، پورے کے پورے واقعے کا۔ ایک بہت ہی سنگین جرم تھا، کس طریقے سے ایف آئی آر درج کر کے جو ہے اس لاڈلے، اس موزور، اس طاقتور ترین ڈی ایس پی کو بچایا گیا۔ اس لیے اب جب اس پہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی تھی، جس پر خود ہوم سیکرٹری جو کہ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں خود کمشنر جو ہے وہ کراچی اور سکھر کے ڈی آئی جیز کے ممبر ہیں، وہ اس پر جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اس کی معلومات کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طریقے سے آئی جی نے جو ہے وہ ایک جی آئی ٹی بنا دی اس پر۔ جی آئی ٹی میں جو ہے خود ویسٹ کے ایس ایس پی ہیں، ویسٹ کے انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی بھی ہیں، ڈی ایس پی خود نسیم کمال صدیقی جو وہاں کے ہیں پیر آباد کے ہیں، اور انویسٹیگیشن کے ڈی ایس پی جو ہے وہ خالد کو بھی اس کا ممبر بنایا گیا ہے۔ تو اب اس میں بار بار جو ہے میٹنگ میں جب بھی آئی جی کی طرف سے کوئی میٹنگ طلب کی جاتی تھی تو اس میں ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کوئی نہ کوئی اس میں لقمہ دینے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، جس پر آئی جی نے انہیں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار انہیں روکا کہ اب آپ کا اس تفتیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں آپ کے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو پرے کر چلے۔ لیکن بار بار وہ لقمہ دینے سے باز نہیں آتے، اور آئی جی انہیں جو ہے منع کرتے۔ ایک طریقے سے کہنے والے یہ کہتے ہیں جو کہ وہاں موجود ہونے کا، کہ اس طریقے سے انہوں نے 1-2 بار انہیں شراب کال دی کہ اب آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تفتیش اب آپ نہیں کریں گے، یہ تفتیش جو ہے جی آئی ٹی خود کرے گی، خود آئی جی سندھ کی براہ راست نگرانی میں۔ کراچی سے نمائندہ خصوصی امراض رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق آئی جی مکمل طور پر اس میں کنونس ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے خود یو ٹی کا اپنا کیا دھرا ہے، یو ٹی اس میں براہ راست ملوث ہے۔ حالانکہ خود آئی جی پر اس پر بڑا پریشر ہے، خود ان کے سینئر کی طرف سے، اور ان کے خود اپنے جو مینجمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ آئی جی اس میں ہلکا ہاتھ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی جی کو سفارش کروائی گئی تھی کہ ڈی ایس پی جو ہے عمیر طارق بجاری کے والد طارق بجاری جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے خلاف سازش ہوئی، جس کے بعد آئی جی کی ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ آئی جی جو ہے وہ ان کی گفتگو سے، ان کے دلائل سے، ان کے موقف سے جو ہے کسی بھی طریقے سے متفق دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ آئی جی کے سامنے پوری ایک پکچر آ چکی ہے ان تمام تر معاملات کی کہ اس میں کس طریقے سے یہ موزور اور بگڑا ہوا ڈی ایس پی جو ہے پوری طریقے سے ملوث ہے۔ آئی جی کی کوشش ہے کہ یہ اس میں چالان ہو جائے اور یہ پولیس کے سروس سے اسے باہر نکالا جائے، یعنی کہ یہ پولیس کی سروس کے لیے کسی بھی طریقے سے اہل نہیں ہے۔ ڈی ایس پی تو کجا یہ پولیس کانسٹیبل بھرتی ہونے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس قسم کے ویو جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے ہیں، لیکن ان پر دباؤ ضرور ہے۔ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آئی جی وہی کریں گے جو کہ آئین اور قانون کہتا ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ اب تک کی تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شکر خدا کا کہ آئی جی کتنا دیر آئے درست آئے۔ آئی جی رفعت مختار راجہ کو تمام حقیقتوں کا علم ہو چکا ہے کہ جو ان کے آس پاس تھے وہ انہیں کس طریقے سے جو ہے گھماتے رہے۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ان کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سندھ کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ قانون کو جو ہے، قانون کو، ایڈمنسٹریشن کو اور تفتیش کو ان سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ ایک پریکٹیکل پولیس افسر ہیں، وہ تمام چیزوں کو مشاہدہ کر چکے ہیں اور سب
چیزوں کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ ان کا تجربہ جو ہے وہ سندھ کے ان اناڑی ڈی ایس پیوں سے جو کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے عادی ہیں، اپنے ناک میں بیٹھی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، ان سے انہیں زیادہ تجربہ ہے، وہ زیادہ معاملات کو سمجھتے ہیں، ان میں فہم ادراک جو ہے سندھ کے ان جو ایس ایس پی اور ڈی آئی جی ان سے بہت بہتر ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جب بات چلی پڑی ہے خود یو ٹی کی، یعنی ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری جو کہ گرفتار ہیں، اس وقت جیل میں ہیں، کہتے ہیں جیل میں ہونے کے باوجود انہیں تمام تر سہولتیں میسر ہیں۔ جیل میں وہ اپنا جو ہے واٹس ایپ بھی استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں، وہیں سے اپنا کہتے ہیں مبینہ طور پر اپنا نیٹ ورک بھی اس وقت چلا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اسی یو ٹی کے طرح سے ہے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گلستان جوہر تھانے کا بھی ایک یو ٹی انڈر ٹریننگ اسسٹنٹ سب انسپکٹر گزشتہ روز جو ہے ڈاکہ زنی اور اغوا کے مقدمے میں جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ جو اے ایس آئی ہیں، ان کا نام جو ہے شبیل الحسن جعفری، اس وقت اسکرین پر ان کی بھی ایف آئی آر کی آپ لوگ کاپی دیکھ رہے ہیں۔ شبیل الحسن جعفری جو ہے یہ گلستان جوہر تھانے کے اے ایس آئی ہیں۔ ان کے ایس ایچ او فہد ہے، فہد حسن جو ہے یہ بھی 2017 کے ڈائریکٹ انسپکٹر بھرتی ہوئے ہیں، اور ان کا بھی کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ 4-5-6 سالوں میں جو ہے یہ مسلسل پچھلے 3 سالوں سے ایس ایچ او چلے آ رہے ہیں، حالانکہ کوئی ان کو کک بھی تجربہ نہیں ہے، لیکن عرفان بہادر جو ہے وہ ان کے سرپرست ہیں۔ اس وقت وہ جہاں جاتے ہیں انہیں اپنے ساتھ باراتی بنا کے لاتے ہیں اور اس کو ایس ایچ او لگا دیتے ہیں، اور پھر ان کی پش پر کھڑے نظر آتے ہیں، حالانکہ انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی تھانے کا کام وہ نہیں جانتے ہیں، جس کا سب سے بڑا زندہ ثبوت یہی ان کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر جو کہ یو ٹی ہے، یہ ان کی اسپیشل پارٹی میں چلا کرتا تھا، اسپیشل پارٹی کو کمان کرتا تھا، اور پورے علاقے میں مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ لوٹ مار کا انہوں نے ایک بازار گرم کر رکھا تھا۔ اب ان کے خلاف جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، یہ ایف آئی آر نمبر 1126/2023 بجرم دفعہ جو ہے 392 ڈکہ زنی 365 511 دفعہ 34۔ اس میں جو مدعی مقدمہ ہے یہ کوئی عابد حسین ولد شکور ہیں، یہ کوئی ایڈوکیٹ بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے کہ ان کے بھائی جو ہے یہ عابد حسین، انہیں جو ہے عابد حسین جو ہے ان کے یہ بھائی ہیں، انہیں جو ہے فون آیا 2-3 ہفتے سے آ رہے تھے اسی اے ایس آئی کا۔ اے ایس آئی جو ہے وہ اس سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے، اے ایس آئی کو کوئی غلط فہمی تھی ان سے متعلق، تو وہ کوئی ڈرامائی انداز میں اس سے فون کر کے رابطہ کر دے کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، میں اس کو ٹرانسفر کرانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی خدمات کی ضرورت ہے۔ یہ منع کرتے رہے، وہ ٹیلی فون کرتے رہے۔ 1 ہفتے سے جو ہے ان کی یہ آنکھ مچولی چلتی رہی، پھر ان کا جو ہے پہلوان گوٹ میں کسی ہوٹل پر ملاقات کا طے ہوا کہ وہاں ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مطلب بھائی سے کہا، بھائی نے کہا مل لو، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو وہاں کہہ کے سمجھا دو، اگر یہ سمجھ میں کیا جائے، کیونکہ منع تو کر رہے ہیں ٹیلی فون میں، لیکن وہ باز نہیں آ رہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو یہ آ گئے اپنی موبائل میں، اور اس نے جناب ان کو پکڑتے پوچھا کہ یہ تمہارا نام ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد ان کو جناب پسٹل ان پر تان لیا اور ان سے موبائل فون لے لیا، اور ان کی جیب سے 85,000 روپے نکال لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے سپاہی تھانے کے والے موبائل سے اتر کے آئے، اور انہوں نے بھی ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی، لے جانے لگے۔ تو اس پر جو ہے وہ پھر ہوٹل سے لوگ جمع ہو گئے بھی کہ یہ کیا اور کیوں انہیں پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ ایک جب لوگوں کا جمع غفیر لگ گیا تو پھر ان کو اپنے دفاع میں ہوائی فائرنگ کرنا پڑی۔ ہوائی فائرنگ کی انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دھمکیاں دیتے رہے کہ میں تم لوگوں کو پرائیویٹ ایجنسیوں سے اغوا کروا لوں گا، اور تم لوگوں کی لاشیں جو ہے بوری بند کر کے پھکوا دوں گا۔ اس قسم کی انہیں دھمکیاں تھیں۔ اس کے بعد جو ہے بعد میں جو ہے وہ یہ انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ تم وکیل ہو تو کیا ہوا، تم جیسے وکیلوں کو میں نمٹنا جانتا ہوں، میں پہلے بھی بہت سارے وکیلوں کو دیکھ چکا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہوں اسی گلستان جوہر تھانے میں۔ اس قسم کی انہیں تھریٹنگ کی، دھمکیاں دی۔ بعد میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ اس کی تھانے میں ایف آئی آر درج کرا دی اس اے ایس آئی کے خلاف، اور ان کی باضابطہ کہتے ہیں کہ گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ دونوں یعنی کہ اس یو ٹی کا جرم اور اس یو ٹی کا جرم ایک جیسا ہے، دونوں کا طرز عمل، دونوں کا جو ہے وہ جارحانہ انداز بالکل سیم ہے۔ دونوں اس وقت پابند سلاسل کر دیے گئے۔ آخر یہ سندھ کراچی پولیس میں ہو کیا رہا ہے؟ خادم اعلیٰ
ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم ابراہیم صاحب، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اور خود ایسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہیں غلام اصفر میسر صاحب، یہ آپ کے چین آف کمانڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ کس قسم کے ایس ایچ او آپ نے لگائے؟ کن کی سفارشوں میں آپ نے 5 سال کی سروس والوں کو آپ نے ایس ایچ او لگا دیا؟ اتنی اہم ترین پولیس اسٹیشن کا کوئی معیار ہے؟ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ کس قسم کی کون سی کسوٹی جس پر آپ پرکھ کر کے ایسے نئے لوگوں کو جو آپ اتنے اہم ترین تھانوں کے ایس ایچ او لگا دیں، جس کے بعد آپ کو اس قسم کی پریشانیوں کا، اس قسم کی مصیبتوں کا، اس قسم کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ سمیت پوری کی پوری پولیس کی جگہسائی کا باعث بنتی ہے کہ ایک یوٹی یعنی جس کو ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کو آپ کے ایس ایچ او نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی کہ پورے علاقے کو جو چاہے آپ کرو، نہ آپ کو کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا، کہ ایک وکیل کے بھائی سے کس طریقے سے دن دہاڑے جو ہے انہیں لوٹنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس کو اغوا اور قتل کرنے کی دھمکی بھی دے گئے۔ اس سے زیادہ اب میں کیا بات کروں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے ایس ایس یو، سندھ پولیس کا سب سے ہاٹ ترین ایشو۔ 11 نومبر کو سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ بغیر کسی شیڈول کے اچانک، یعنی ایک طریقے سے وہ چھاپا مارنے گئے تھے ایس ایس یو کے میس پر۔ وہاں گئے ایس ایس یو کے میس میں، اور وہاں انہوں نے جو ہے بیٹھ کر کھانا کھایا، سپاہیوں سے ان کی بات چیت ہوئی، سپاہیوں نے اپنے دکڑے سنائے کہ کس طریقے سے ان سے 8,000 کی میس لے کر انہیں کیا کھلایا جاتا ہے۔ ایسا کھانا کھلایا جاتا ہے کہ جو کہ جانور بھی نہ کھائے، وہ ہمیں ٹھونسا جاتا ہے بائی فورس کی، یہی تم نے کھانا ہے 8,000 کے عوض۔ وہیں پر ایک کانسٹیبل دنی بخش نے روتے ہوئے اپنی بھی فریاد کی کہ جی یہ 8,000 ہم سے لیتے ہیں اور کھانا ایسا کھلاتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ گردوں کا اور اندر میدے کا جو ہے مرض ہو چکا ہے، اور میں اس کا علاج کرا رہا ہوں۔ میں اس کھانے کی وجہ سے پتہ نہیں کس قسم کا سڑا ہوا گندم یہ استعمال کرتے ہیں، کیا روٹیاں ہیں، کیا ہے کہ میرا میدا جو ہے اس سے ناکارہ ہو چکا ہے اور میں بیمار ہو چکا ہوں۔ اس قسم کی انہوں نے اپنے دکڑے سنائے آئی جی کو۔ آئی جی ان کے دکڑوں سے بہت ہی زیادہ یعنی کہ وہ متاثر ہوئے، اور پر انہوں نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ بھئی اس کانسٹیبل کی جو ہے وہ مجھ سے میٹنگ طے کرو اس سے، اور یہ جو ہے یہ 12 دسمبر کو جو ہے یہ ان کی اردلی ان کا روم ہوگا، مجھ سے یہ ملاقات کریں گے، یہ کہہ کے جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ اب جب وہاں جو اقبال آوان جو ڈی ایس پی ہے، ان کو جو پتہ چلا کہ بھئی یہ اس کانسٹیبل دنی بخش نے جو ہے کچھ ہمارے جو ہے بارے میں آئی جی سے کوئی بات کی، اس میں اتنی جرت، اس میں اتنی ہمت آئی کہ آئی جی سے ہماری شکایت کرتا ہے، انہوں نے کہا اس کی تو ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ان کا روایتی انداز طور طریقہ جو ہے انہیں ڈرایا، دمکایا، اپنے چہرے کو سلطان رائی کی طرح سے خوفناک بنا کے جو ہے انہیں جو اس قسم کا پوری کوشش کر کے جو ان کو ڈرانے کی کوشش کی، جلاد بن کر کہ تمہارا ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ٹکا بوٹی تمہارا کر دیں گے، تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے، تمہیں ہم ڈسمس فرام سروس کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تمہیں غائب کر دیں گے۔ غرض ہر قسم کا حربہ استعمال کر کے انہیں ڈرانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی اس فریاد سے دستبردار ہو جائے، اور آئی جی کے بلاوے کے باوجود وہ وہاں جانے کی غلطی نہ کرے۔ لیکن وہ بھی مرد مومن اکڑ گیا، اس نے کہا جو میرا کرنا ہے کر دو، میں تو مر چکا ہوں پولیس فورس کے لیے، ڈسمس تم نے کل کرنا ہے کل کے آج کر دو، کل کا مارنا ہے مجھے آج مار دو، لیکن جو میں نے کہا ہے کلمہ حق ہے، جو سچ ہے وہ میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا، چاہے تم لوگ میری جان لے لو یا کچھ بھی کرو۔ بہت اسے سمجھانے کی کوشش کی اقبال آوان، وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ بعد میں اسے جو ہے روکنے کی کوشش کی کہ نہ جائے، لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ آئی جی کے اسٹاف کو، ان کے گن مینوں کو، ان کے نمبر پہلے لے چکا تھا، ان کو فون کر کے کہا کہ بھئی یہ مجھے آنے سے روک رہے ہیں، اب کوئی ایسی انٹری کراؤ کہ یہ مجبور ہو کر جو ہے مجھے جانے دے۔ جس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ پھر ان کے پی ایس او نے جو ہے پھر ٹیلی فون کروایا یہاں کے ایل او کو، اور ان کے ایل او کو جب فون آیا تو ایل او نے جو ہے پھر انہیں جو ہے وہ جانے کی پرمیشن دی۔ اس طریقے سے جو ہے پھر وہ 12 یعنی کہ منگل والے روز جو ہے 1:30 بجے دن اطلاع یہ ملی ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات ان کی ہوئی آئی جی سے، اور انہوں نے جو ہے تقریباً سارے راز فاش کر دیے، کھانے کے متعلق، میس کے متعلق،
पेट्रोलियम से मुतालिक शबीर कितना पेट्रोल देता है मोबाइलों को, और कितनी मोबाइलें जो है ऑफ रोड हैं, गिनती करके वहाँ पर बताया गया आईजी को कि इतनी मोबाइलें हैं, और ये मोबाइलें डंप कहाँ करते हैं वो भी बता दिया कि चक्रा गोट का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये सारी नाकारा मोबाइलें वहाँ खड़ी हैं जिनके पेट्रोल चल रहे हैं। और फ़ाइन के बारे में बताया कि ये किस तरीके से फ़ाइन करते हैं, मामूली गलतियों पर वो फ़ाइन किसके अकाउंट में जाता है, वो अकाउंट जो है वो कौन से बैंक में है, किसके नाम पर, तमाम पूरी की पूरी, मैंने कहा ना कि सारे राज फाश कर दिए उन्होंने, यानी कि घर का बेदी बनकर उन्होंने पूरी की पूरी एसएसयू की लंका ही ढा दी। उन्होंने फिर आईजी से इल्तिमास, दरख्वास्त, गुजारिश की हाथ जोड़ के कि मैं आ चुका हूं टारगेट पर, उनके एसएसयू के, उन दरिंदों के, उन जालिमों के तोप के आगे मैं आ चुका हूं और मुझे उड़ा देंगे। खुदारा मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं कश्मीर का भर्ती हूं, मुझे जो है वो आरटीयू कर दें, यानी रिटर्न टू यूनिट, आरटीयू कर दे, रिटर्न टू यूनिट, यानी मुझे कश्मीर वापस भिजवा दे। ना बजे बांस, ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, ना मैं यहां रहूंगा, ना मैं इनके जुल्म को सहता रहूंगा, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं। जिस पर आईजी ने कहा कि मैं डीआईजी जो है इरफान बलोच को कह देता हूं कि वो आपको फौरी तौर पर जो है वो आरटीयू कर दे। कहते हैं कि ये GR3 का जो है अपॉइंटी है, GR3 कोई कोर्स होगा, ये उसमें आए हैं, ये 5 जुलाई 2019 को अपॉइंट हुए हैं। ये कहा जाता है इस धनी बख्श के बारे में जिन्होंने बहुत ही जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और आईजी को सब कुछ कह दिया। मेरे ख्याल से ये जो धनी बख्श है ये एसएसयू के 13,500 जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये रोल मॉडल है। मैं उन सबको ये कहूंगा कि खुदारा आप भी अपने हक के लिए आवाज उठाएं। बच्चा भी रोता नहीं तो माँ उसको दूध नहीं देती। जब तक तुम लोग अपने हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद आवाज नहीं उठाओगे, खुद नहीं निकलोगे, खुद अपने बड़े अफसरों से आह पुकार नहीं करोगे, नहीं चीखोगे, नहीं चिल्लाओगे, तो आपके मसले मसाइल कैसे हल होंगे? डरना छोड़ दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आईजी रिफत मुख्तार राजा इस वक्त मसीहा बनकर आए आप लोगों के लिए, आपके दुखड़े, आपके मसले, आपकी परेशानियों को हल करने के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि कहो मुझसे, तुम लोगों ने बहुत सारे मुझे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे व्यूवर्स के ये आ चुके हैं कि आप आईजी से कहो कि आईजी एक दरबार लगाए एसएसयू में। आईजी बहुत मसरूफ है, सिंध पुलिस का आवे का आवा ही बिगड़ा है। कहता ना कि गुलिस्तान, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक उल्लू ही काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। यहां तो हर रेंज का जो डीआईजी है, हर डिस्ट्रिक्ट का जो एसएसपी है, वो बिल्कुल वही उल्लू वाला किरदार है कि इस वक्त सिंध पुलिस का जो गुलिस्तान है वो बर्बाद हो चुका है। तो आईजी इस वक्त जरूरत से ज्यादा मसरूफ हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपने प्रोग्राम में उन्हें याद दहानी कराता रहूं कि वो कीमती वक्त में से वक्त निकाल के जो है वो एसएसयू में आकर दरबार लगाएं, क्योंकि एसएसयू एक ऐसा मॉडल है सिंध पुलिस का। अगर एसएसयू का किबला दुरुस्त हो गया तो यकीन जानिए कि पूरे सिंध पुलिस का किबला दुरुस्त हो जाएगा। ये एक ऐसा पैमाना है आईजी साहब कि अगर आपने इसको दुरुस्त कर दिया तो यकीन जानिए कि आपको पूरे सिंध पुलिस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इन्हें देखते हैं कि अगर ये सुधर गए तो हम भी सुधर जाएंगे, बस इसे सुधारने की जरूरत है। तो ये था एसएसयू से मुताल्लिक। कहा जाता है कि मकसूद मेमन जो है वो 1 महीने की छुट्टी उनकी खत्म हो चुकी है और छुट्टी खत्म होने के बाद चले गए हैं इस्लामाबाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए। अब वहां जाके उनकी पोस्टिंग आईजी इस्लामाबाद की से होती है या चेयरमैन एंटी करप्शन बन के आते हैं या क्या बनते हैं ये वल्लाह आलम, लेकिन अफवाहें यही इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। अब ये तो थी एसएसयू की खबरें। अब चलते हैं जो हमारा प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, लेकिन उससे पहले मैंने एक ट्रैफिक पर एक प्रोग्राम मैंने किया था एक रोज कबल, ट्रैफिक के गॉड फादर से मुतालिक। डीआईजी वहाँ के जो इकबाल दारा है
انہوں نے ہماری خبر پر ایکشن لیا ہے، انکوائری شروع کر دی ہے ان تمام کرداروں سے متعلق جن کا پروگرام میں نے ذکر کیا تھا، خاص طور سے آئی ٹی کے کانسٹیبل فیض اور ان کی پوری ٹیم سے متعلق۔ ڈی آئی جی اقبال دھارا کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اس تمام جھمیلوں سے، ان تمام تر معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کے علم میں نہیں ہے تو پھر یہ ان کی ریڈر کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی ہے، ان کی پی ایس او کی غفلت و لاپرواہی کہ انہیں اندھیرے میں کیوں رکھا۔ لیکن ان کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ان کی انکوائری میں یہ تمام تر الزامات درست ثابت ہوئے تو وہ نہ صرف ان تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کریں گے بلکہ ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات درج کروا کر انہیں گرفتار بھی کروائیں گے۔ اس قسم کی یقین دہانی انہوں نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے کروائی ہے، اس لیے میں ان کی یہ جو وضاحت ہے آج کے پروگرام میں خاص طور سے شامل کر رہا ہوں۔ اب چلتے ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے، منہ زور ایس ایچ او سندھ پولیس کے۔ کون سے سندھ پولیس کے یہ منہ زور ایس ایچ او ہیں جو کہ پوسٹنگیں جو ہے سیاستدانوں سے کرواتے ہیں، اور پوسٹنگیں کروانے کے بعد وہ اپنی فورس سے زیادہ جو ہے انہی سیاستدانوں کے وفادار بن کر کام کرتے ہیں، ان کو یعنی کہ الیکشن میں جو ہے انہیں جتوانے کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز ترین استعمال کرتے ہیں۔ دو ایس ایچ او جو ہیں وہ اس وقت سندھ کے سابقہ صوبائی وزیر ہیں، بہت ہی منہ زور سعید غنی کے پینل پر ہیں۔ ایک تو میں پہلے کہہ چکا تھا اعجاز پٹھان، جو کہ 5 سال تک جو ہے وہ محمود آباد تھانے کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، چونکہ وہ ان کا حلقہ ہے، وہیں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں ایز اے پولنگ ایجنٹ کے۔ اور اب ان کی جو پوسٹنگ برگیڈ تھانے میں کروائی گئی، برگیڈ تھانہ کوئی اتنا منافع بخش تھانہ نہیں ہے، کم و بیش پیسے ہیں لیکن اتنے زیادہ پیسے نہیں، کہ وہاں ان کی پوسٹنگ کیوں کرائی؟ کیونکہ اب جو الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن میں خود سعید غنی کا حلقہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ آدھا حلقہ ان کا خود برگیڈ تھانے کے حدود میں آ رہا ہے، اس لیے انہیں وہاں پر کسی ایسے ایس ایچ او کی ضرورت تھی جو کہ ایس ایچ او کم اور ان کا پولنگ ایجنٹ زیادہ ہو، یعنی جو انہیں اس الیکشن میں کامیاب کروانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی دانشمندی سے، بہت ہی فہم و ادراک کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوتوال شہر عادل کے ذریعے یہ پوسٹنگ جو ہے اعجاز پٹھان کی جو ہے وہ برگیڈ تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے کروا دی۔ اب اسی طریقے سے ان کا ایک اور جو پینل پر شامل ہے خود مٹھل بڑگری، یہ پہلے 4 سال تک بلوچ کالونی تھانے کے ایس ایچ او رہے ہیں، وہاں سے جو ہے پھر اب انہیں جو ہے وہ نوازتے ہوئے، کیونکہ وہاں بھی یہ خود ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں، وزیر صاحب کے لیے ان کے الیکشن میں یہ بھی پولنگ ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہے، اب جو ہے انہیں بطور انعام جو ہے وہ انہیں بن قاسم تھانے کا ایس ایچ او لگا دی، جو کہ اس وقت ایک کماؤ پوت تھانہ ہے، سونے کی کان ہے، ریتی بجری کی چوری کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے، اور یہ جو سسٹم جو ہے یہ جو چلتا ہے کیا نام ہے ریتی بجری اور خود گٹکا ماوا اور ایرانی ڈیزل، یہ وہاں سے لائن چلتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بہت ہی کماپوت تھانے ہیں، تو ان کی پوسٹنگ انہوں نے وہاں کرا دی۔ اب اس کے علاوہ جو ہے شمشاد چاچڑ کو جو ہے وہ انہیں لانڈی سے بن قاسم سے ہٹا کر جو ہے دوبارہ لانڈی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ایس ایچ او جو ہے شاہ منگی، یہ میرا خیال ہے ایس ایچ او تھے لانڈی کے، انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ ان پر چھاپ لگی ہے اس وقت عمران قریشی جو سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ تھے، جو کہ اب اس 722 بٹا جو ہے یہ جو ایف آئی آر ہے جس میں خود عمیر بجاری اس وقت گرفتار ہیں، یعنی 762 بٹا 2023 کے یہ بھی ملزم بتائے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو جو ہے وہاں سے ساؤتھ سے ہٹا کر انہیں سندھ سے ہی نکال کر ان کی خدمات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کر دیے ایک مفصل رپورٹ کے ہمراہ۔ تو یہ ان کے چہیتے تھے، ان کے لاڈلے تھے، ان کی آنکھ کے تارے تھے۔ جب یہ عمران قریشی لاڑکانہ میں تھے تو یہ ان کے ساتھ تھے، ان کی پوسٹنگ سی آئی اے دادو کے انچارج کے حصے سے اور سی آئی اے لاڑکانہ کے حصے سے ان کی پوسٹنگ کراتے رہے، اور بعد میں کراچی آنے کے بعد انہیں جو ہے یہاں پر
لانڈی کا SHO بھی لگوا دیا تھا اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اسی طریقے سے جو ہے ایک اور شوکت کمانڈر جو سابقہ DIG ہیں، ان کا بھتیجا ہے ظفر علی شاہ، انہیں پاک کالونی تھانے کا SHO تعینات کر دیا گیا ہے. یہاں SHOs کی پوسٹنگ جو ہے وہ یا تو روکڑے سے ہوتی ہے یا پھر اثر رسوخ سے ہوتی ہے. کوئی میرٹ یہاں پر نہیں ہے. کون کتنا میرٹ پہ پورا اترتا ہے، کس میں کتنی صلاحیت ہے، یہ صلاحیتوں کے جانچنے کا ان کا پیمانہ کچھ اور ہے. کون کتنے زیادہ نوٹ دے سکتا ہے اور کون کس کے پیچھے کتنا مضبوط شخص کھڑا ہے جو ایڈیشنل IG کی سیٹ کو ہلا سکتا ہے، وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ آنکھ بند کر کے وہاں کروا لیتے ہیں. تو یہ ساری ٹرانسفر پوسٹنگیں تو چیخ کر اس وقت یہی کہہ رہی ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے اپنے کمنٹس کے ذریعے. پروگرام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گروپوں میں، تاکہ میری جو پکار ہے، میری جو آواز ہے، میری جو مسئلے مسائل ہے تم لوگوں کے لیے، وہ دور دور تک جو ہے یہ پھیل جائے. آج ایک اور بڑی منحوس خبر یہ آئی تھی کہ رؤوف ایک ASI جسے ڈسمس کر دیا گیا خود ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے، رؤوف اور خود ہیڈ کانسٹیبل منصور کو محض اس کال کوٹری میں قید DSP طارق عمیر بجاری کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے تمہارے نہ ہونے کے باوجود جن لوگوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے انہیں بھی ہم نے جو ہے پولیس میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، ہم نے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا. صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ان دونوں کو ڈسمس کیا گیا، جس کا اتنا برا اثر پڑا اس ASI پر کہ وہ ASI جو ہے رؤوف بیچارہ جو ہے وہ دل برداشتہ ہوا اور اس کو ہارٹ اٹیک اور انتہائی سنگین صورتحال میں جو ہے وہ انہیں امراض قلب کے اسپتال پہنچایا گیا ہے. گھر والے جو ہے وہ ان میں رونا دھونا لگا کہ اس کے ساتھ جو ہے پولیس کے افسروں نے بہت بڑا ظلم کیا. اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ وار جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی ہوں گے. اس قسم کے الزامات جو ہے اس ASI رؤوف کے گھر والوں کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.